रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आइए कुरान पढ़ें के सिलसिले में आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 148 से 163 का तर्जमा पढ़ेंगे। अभी नए सिलसिले में हम इंशाअल्लाह लफ्ज़ी तर्जमा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आयात करीमा के साथ उसका तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिम वजहातुन वलिकुल्लि वजहातुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर शख्स एक ना एक तरफ मतवज्जे हो रहा है, तुम अपनी नेकियों की तरफ दौड़ो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी हर मज़हब वाले ने अपना पसंदीदा किबला बना रखा है। अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कह रहे हैं कि हर मज़हब वाले ने अपना अपना पसंदीदा किबला बना रखा है जिसकी तरफ वो रुख करता है। एक दूसरा मफ़हूम ये है कि हर एक मज़हब ने अपना एक रास्ता और तरीका बना रखा है। जैसे कुरान मजीद के दूसरे मकाम पर है आयत लिकुल्लि जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलिकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आतैकुम। यानी अल्लाह ताला ने हदायत और दलालत दोनों की वजाहत के बाद इंसान को इन दोनों में से किसी को भी इख्तियार करने की जो आज़ादी दी है, इसकी वजह से मुख्तलिफ़ तरीके और दस्तूर लोगों ने बना लिए हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक ही रास्ते यानी हदायत के रास्ते पर चला सकता था, लेकिन ये सब इख्तियारात देने से मकसूद इनका इम्तहान है। इसलिए है मुसलमानों, तुम तो खैर की तरफ सबकत करो, यानी नेकी और भलाई ही के रास्ते पर गामज़न रहो। ये वही इलाही और इत्बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का रास्ता है जिससे दीगर मारूम है। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। आप जहाँ से निकलें अपना मुंह नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है कि आप जहाँ कहीं से भी निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। मायना यह है कि नमाज के लिए जब भी, यानी ये हक है आपके रब की तरफ से, जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और जिस जगह से आप निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और जहाँ कहीं तुम हो अपने चेहरे इसी तरफ किया करो, ताकि लोगों की कोई हुज्जत बाकी न रह जाए सिवाय इन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया है। तुम इनसे ना डरो, मुझसे ही डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पा जाओ। किबला की तरफ मुंह फेरने का हुक्म 3 मरतबा दोहराया गया, या तो इसकी ताकीद और अहमियत वाज़ी करने के लिए, या चूँकि नसख का हुक्म पहला तजर्बा था इसलिए ज़हनी खलजान दूर करने के लिए ज़रूरी था कि इसे बार बार दोहरा कर दिलों में रासख कर दिया जाए। एक इल्लत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी और ख्वाहिश थी, वहाँ इसे बयान किया गया है। दूसरी इल्लत हर अहले मिल्लत और साहब दावत के लिए एक मुस्तकिल मरकज़ का वजूद है, वहाँ से इसे दोहराया। तीसरी इल्लत मुखालफिन के एतराज़ात का इजाला है, वहाँ से इसे बयान किया गया है। फ़तह अल कदीर, यानी अहले किताब ये ना कह सकें कि हमारी किताबों में तो इनका किबला खाना काबा है और नमाज ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। यहाँ ज़ालमों से मुराद अनाद रखने वाले हैं, यानी अहले किताब में से जो अनाद रखने वाले हैं वो जानने के बावजूद पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला खाना काबा ही होगा। वो बतौर अनाद यानी दुश्मनी और हसद और जलन की वजह से कहेंगे कि बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा को अपना किबला बनाकर ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाखिर अपने आबाई दीन ही की तरफ माइल हो गया है, और बाद के नज़दीक इससे मुराद मुशरिकीन मक्का हैं। ज़ालिमों से ना डरो से मुराद यानी मुशरिकों की बातों की परवाह मत करो। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा किबला तो अख्तियार कर लिया, अनकरीब हमारा दीन भी अपना लेंगे। मुझसे डरते रहो, जो हुक्म मैं देता हूँ इसका बिला खौफ अमल करते रहो। तावील किबला को अतमाम नेमत और हदायत याफ्तगी से ताबीर फरमाया कि हुक्म इलाही पर अमल करना यकीनन इंसान को इनाम और इकराम का मुस्तहिक भी बनाता है, और हदायत की तौफीक भी इसे ही नसीब होती है।
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہیں سے رسول بھیجا اور ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے۔ کما کا مطلب جس طرح کا تعلق ما قبل کلام سے ہے، یعنی یہ تمام نعمت اور توفیق ہدایت اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی جن باتوں کا تمہیں علم نہیں وہ سکھاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فَاذْكُرُونِی یعنی سو یاد کرو مجھے، تو اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ پس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر کرو اور شکر کرو، کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح اور تکبیر بلند کرو۔ شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کی اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خدا داد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا یہ اللہ کی ناشکر گزاری کفران نعمت ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے، جیسے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد میں واضح کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، آرام اور راحت، نعمت یا تکلیف۔ وہ پریشانی نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے مدد کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ صحیح مسلم۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، برے کام کے ترک سے بچنے پر صبر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دوسرا احکام الہی کے بجا لانے میں جو مشکلیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر اور ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے، اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے، وہ نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہوں، اور اللہ کی پسندیدگی سے بچنا چاہیے، اگرچہ خواہش و لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے ہے، یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی اعلیٰ قدر و مراتب انبیاء و مومنین حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح میں ایک پرندے کی طرح جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں۔ دیکھیے ہا انتم تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا الغیظ ان اللہ علیم بذات الصدور میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ شعائر جس کے معنی علامتیں ہیں، یہاں حج کے وہ مناسک مثلا سعی اور قربانی کو اشعار کرنا وغیرہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ فلا جناح علیہ سے بعد صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم کو اور خلش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ پر لگا دی جائے گی۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر لعنت جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو یا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دیا ہو، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعد معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان کے مرتکبین کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں، ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ الہی میں ملعون قرار پا سکتے ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ انہوں نے کہا کیا اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اس توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس کو صحیح پڑھنے اور ہماری زبان کے اندر موجود جو بھی لکنت ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور فرمائے، ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے سننے کو قبول عام فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے تاکہ
آپ کو ہر قسم کی اسلامی معلومات کی ہر آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔